साथी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क के मौजूदा सूरत हाल और ख़ुद कराची के हालात को ख़राब करने की जो अंडर करंट्स जो शवाहिद मिल रहे हैं, एक ऐसे मोड़ पर सेनेटर शाहिद सैयद साहब ने इस बात की ज़रूरत समझी कि इस मौके पर MQM के साथ मुलाकात की जाए। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज वहाँ आए अपने पूरे डेलीगेशन के साथ। और हम ये समझते हैं कि इस कराची शहर में बसने वाली तमाम इकाइयाँ, लिसानी और मजहबी, उन सब के ऊपर एक इतनी अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि इस शहर के अमन से बराह रास्त पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की खुशहाली वाबस्ता है। ये शहर बड़ी जिम्मेदारी के साथ टैक्स देता है, मजदूर से लेकर और ताजिर तक, जिससे इस मुल्क में जितनी भी रौनक और जैसी भी रौनक है वो वाबस्ता है। 1980 की दिहाई के आगाज में ही कुछ वाकयात की बुनियाद पर शहर का पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया। आज 2020 की दिहाई है और ये अफोर्ड नहीं कर सकते। मुल्क से बाहर, सरहदों के पार और इस शहर के अंदर, तो ये एक आज की ये मीटिंग, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज इनकी आमद, हमारी मुलाकात, और इस हवाले से गुज़श्ता कई साल से हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में और ख़ुद MQM के मरकज़ पर शाहिद सैयद साहब आते रहे हैं, और इनकी आवाज़ और इनके ख्याल इस कराची शहर के दुख और दर्द को समझते हुए और इसके असल हक पर और इसके असल मसाइल पर इनकी जो नज़र है और जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो इस शहर में लिसानी और सियासी अहम आहंगी के लिए अहम तरीन गुफ्तगू है। MQM इस शहर की सबसे बड़ी लिसानी इकाई की नुमाइंदगी, वो कि ये नुमाइंदगी अब फैल कर इस शहर में बसने वाली तमाम लिसानी इकाइयों की नुमाइंदगी की तरफ बढ़ रही है। हम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते हैं कि शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। हमने इस 7-8 साल में बहुत बड़े बड़े अहम सियासी फैसले किए थे, हिम्मत की थी, हौसला किया था, ताकि शहर आपस की लड़ाइयों से, हंगामों से, हालात की खराबी से बाहर निकला। सच्ची बात तो यह है कि शहर के हालात में किसी का सबसे बड़ा हाथ है खराब करने में, तो मुस्तकिल 50 साल से इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी है। इस सूबा सिंध में इंतजामी तौर पे, बल्कि मुझे कह देने की इजाजत दीजिए, लिसानी तौर पे लगाए हुए कोटा सिस्टम की वजह से, और गुज़श्ता 20-25 साल से इस कोटा सिस्टम में से भी सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई हिस्सा नहीं छोड़ा गया है, ना तालीमी इदारों में, न नौकरियों में, न कारोबार में। आप सब समझते हैं कि सच से आंखें चुराने और हकीकत से दामन बचाने में क्या बेहतरी पोशीदा हो सकती है। तो आज की ये हमारी मीटिंग और हमारी जो अभी इजलास हुआ है, जो मुलाकात हुई है, दोनों एक ही तरफ के ख्यालात हैं कि गरीबों को, मजदूरों को, इस शहर के आम लोगों को किसी प्लान की भी हालात की खराबी की तरफ जाने नहीं देना चाहिए।
اور ہم سب اس بات پہ متفق ہیں، ہم سب مل کے کراچی میں بسنے والی تمام لسانی اکائیوں کی ضرورت ہے کہ ایک سیاسی جدوجہد کا آغاز کریں، مل کر اس شہر کے حقوق حاصل کریں۔ یہ حقوق کا حصول اس شہر کے ساتھ ختم ہونے والی ناانصافی، ملک کی یکجہتی، سلامتی اور اس ملک پر اعتبار اور یقین کے لیے بہت اہم ہے۔ تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا۔ تو ان کا شکریہ ادا کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سب سے پہلے میں متحدہ پاکستان کا شکر ادا کرتا ہوں ڈاکٹر خالد مقبول صاحب کا، فاروق ستار صاحب کا، مصطفیٰ کمال صاحب کا، اس کی پورا ٹیم کا، کہ جنہوں نے ہمیں اتنی ارجنٹ جیسے میں نے کال کیا اور انہوں نے ٹائم دیا۔ موجودہ کراچی کا جو حالات ہے، ہم اس کو اگر گہرائی سے دیکھیں تو یہ کوئی لسانی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے انتظامی۔ اس کو رنگ ابھی لسانی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کراچی میں بے روزگاری، کراچی میں ایجوکیشن میں بھی دھاندلی، میرٹ کا قتل، سسٹم کے ذریعے پاکستان اور سندھ صوبے کو چلانا، پانی نلوں میں نہیں ہے، ٹینکروں میں ہے، کوئی بندہ پیاس سے مرا نہیں ہے، سب کو پانی ملا ہے مگر پیسوں سے۔ یہ وہ سسٹم کا برکت ہے۔ اگر ہم سب کراچی میں بسنے والے قومیت، مسلک، پارٹیوں سے بالاتر ہو کر کے اس ایک بات کی سوال پوچھے کہ پانی کہاں پورا ہوتا ہے، کہاں نہیں ہے، نلکے میں نہیں ہے اور ٹینکر میں ہے تو کیوں؟ تو میرے خیال میں اسی طریقے سے کراچی کی جو انجینئر ہے، جو ڈاکٹر ہے، جو ڈگری ہے، سب کچھ اس نے لیا ہے، لیکن اس کا گناہ یہ کہ وہ کراچی کی مثال ہے۔ جبکہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اور پاکستان کی آئین کی اور قانون کی، تو آئین اور قانون میں اگر 40% کوٹا ہے تو اس 40% کے لیے بھی اگر 2 نمبر ڈومیسائل بنا کر کے وہ بھی آپ اڑب کریں گے اور لوگ خاموش رہے، لوگ اکتا گئے۔ ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر جو تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی روزگار نہیں ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں، بچہ دودھ مانگ رہا ہے، بجلی کا بل دینا ہے، گیس کا بل دینا ہے، وہ بندہ پریشان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے کراچی کا ہر بندہ ذہنی طور پہ مفلوج ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ہم دل سے اردو بولنے والے کی عزت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اردو بولنے والے بھی ہمیں بھائیوں کی طرح پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لازمی جز ہے۔ آپ دیکھیں 2018 میں نے جس حلقے سے الیکشن لڑا تھا NA 250 سے، اس مرتبہ مصطفیٰ کمال صاحب اور میں نے خود بولا کہ بھائی میں بھی نہیں رہا اور میرا بندہ بھی نہیں رہا، ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے MPA MNA کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمارے سامنے جو اصل چیز ہے وہ بھائی چارہ، پیار، محبت اور اس شہر اور پورا ملک کی آبادی۔ اور میں ایک چیز اس میڈیا سے، آپ کے توسط سے پورا پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کو کراچی خدا کے لیے مت سمجھے، کراچی کو پاکستان سمجھے۔ اس کراچی شہر میں سے ہمارے پختونخوا کے پہاڑوں میں بھی چائے کی پتی، کپڑے اور 2 پیسے ماں باپ کے لیے لوگ بیچتے ہیں، کماتے ہیں، بیچتے ہیں۔ اس کراچی سے پنجاب میں بھی جاتا ہے، اس میں بلوچستان میں بھی جاتا ہے، اور کراچی تو گلدستہ ہے، اور اس میں اور بھی اتنا اسکوپ ہے۔ اس کراچی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی کہ اگر ہم لوگ ایمانداری سے اس کراچی کے ساتھ مخلص ہو جائے اور اس میں کام کے ذرائع ڈھونڈیں، یہاں کے بزنس مینوں کو تھوڑا عزت دے، یہاں کے جو ادارے
وہ صرف سسٹم پہ اور کرپشن پہ نہ چلے تو یہ اس طریقے سے 10 پاکستانوں کو بھی آباد کر سکتا ہے، روزگار دے سکتا ہے۔ روزگار کے مواقع کیوں نہیں ہیں؟ سمندر ہے، ایئرپورٹ ہے، انٹرنیشنل سٹی ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہے تو نیتوں کی ہے اور ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کا۔ وہ حکومت وقت چاہے پیپل پارٹی کا ہو، چاہے وہ مشترکہ MQM کا ہو، یا جس کے جو حکومت میں ہوگا، ہمارا گلہ اس سے، اور ہم نے اس سے بات کرنی ہے کہ آپ نے جو ڈسکریمنیشن کر رہے ہو، جو نوکریوں میں، پوسٹنگ میں، ٹرانسفر میں اور پانی کے ٹینکروں میں، یہ جو مافیاز آپ نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، ایک روڈ پہ 1 کلومیٹر میں 8 پولیس والے آفیسر کھڑے ہوئے اور وہ چیک ان کر رہے۔ اس سے کوئی مضبوط ادارہ بنے، ایک مرتبہ گاڑی کو چیک کرے، ڈاکومنٹ چیک کرے، ان کو سرٹیفکیٹ دے۔ اب اگر آپ کا یہ کام صرف سسٹم پہ چلے تو میرے خیال میں کہ بڑا مشکل ہے کہ کنٹرول کرے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر کراچی والوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را سب سے پہلے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو کراچی کو مضبوط کرے، کراچی کو آباد کرے، کراچی کو وہ روشنیوں کا شہر بنائے۔ اس میں بہت اسکوپ ہے، بہت جگہ ہے۔ اسی طریقے سے کراچی میں ایکسیڈنٹ ہے، ہم اس کی جو بھی لوگ غلط گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیونگ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کو ہم اس کو مذمت کرتے ہیں کہ بھئی نہ چلائے۔ اور اس پہ بندوقیں اٹھانا اور لڑنا اور جھگڑنا، اس کا مسئلہ دنیا میں ہر جگہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، ہمیں اس طریقے پہ چلنا ہے، اور رول ہے، ریگولیشن ہے۔ اگر کوئی ایکسیڈنٹ کرے تو اس کے خلاف پرچہ کٹیں، سخت سے سخت سزائیں دیں، اس کی پاسنگ صحیح ہو۔ یہ 2 نمبر پاسنگ جو یونین کے دفتر میں بیٹھ کر کے وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں فٹنس کی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ صرف پیسوں کے لیے۔ آپ فٹنس صحیح کرو نا، بغیر پیسوں کے کرو، وہاں گاڑی چیک کرو، ڈرائیوروں کا ایج چیک کرو، اس کی ساری چیزیں، اس کی ساری مسئلوں کا حل ہے۔ تو ہم اس پہ بات کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کراچی والوں سے اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے جذبات میں نہ آئیں، کسی کے بگلاوے میں نہ آئیں۔ یہ کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انتظامی مسئلہ ہے، اور ہم نے مل کر کے حکومت وقت سے یہ چیزیں لینی ہیں کہ ہمیں پانی بھی گھروں میں نلکوں میں چاہیے، ہمیں بجلی بھی اپنے ٹائم پہ چاہیے۔ جو ہمارا حق ہے وہ حکومت وقت سے ہم مانگیں اور مل کے مانگیں۔ اور میں پھر دل سے اپنی پارٹی کی طرف سے MQM پاکستان کا، خالد مقبول صدیقی صاحب کا، مصطفیٰ کمال کا، فاروق ستار بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع پہ ہمیں ایسا ہی موقع دیا، مہیا کیا کہ جس میں ہم پورا کراچی کو میسج دیں کہ خدا را لڑائی جھگڑے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہوشیار اور بیوقوف میں فرق یہ ہے کہ بیوقوف لڑنے کے بعد بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرتا ہے، ہوشیار لڑنے سے پہلے۔ ہم لڑنے سے پہلے جاتے کہ آج ٹیبل ٹاک کریں۔ کراچی کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا اصل مسئلہ بے روزگاری ہے، ناانصافی ہے، ایجوکیشن میں اس بھی بات کریں۔ تھینک یو۔ صاحب یہ بتا دیں کہ جب تک یہ 10-11 ٹینکر نہیں جلے تھے تب تک تو آپ بھی نظر نہیں آئے تھے منظر-عام پہ، تو کیا آپ کو اس سے تکلیف ہوئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یا پھر ٹینکر جو ایسوسیشن ہے اس کے نمائندے بن کر تو آپ آج MQM کے پاس نہیں آئے؟ کیونکہ 168 لوگ انسان جو چلے، جو موٹر سائیکل سواروں کو ٹینکروں نے روک ڈالا، اور بلیر والا واقعہ تو کبھی ہم بھول نہیں سکتے، تو ان کے پاس کتنوں کے پاس آپ تعزیت کے لیے چل کر گئے ہیں؟ کچھ یہ تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ لوگوں کو آج بھی غم و غصہ ہے ٹینکر مافیات کے لیے۔ اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو، شائستہ صاحب سے آپ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو بالکل کسی ایسوسیشن نے، کسی ٹینکر والے نے ان کو یہاں پہ بالکل نہیں بھیجا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہمارا ایک جو ہے وہ پچھلے 1 دہائیوں سے ہمارا بہت ہی زبردست تعلق واسطہ ہے۔ یہ تو کرائسس آ گیا نا، تو ابھی ہم آپ کو ہم ویسے ہم ان کے یہ پوری قیادت جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ شاہی سعید صاحب کے گھر جا چکی ہے۔ یہ خالد مقبول صدیقی صاحب، یہ فاروق ستار صاحب، یہ انیس قائم خانی صاحب، یہ مصطفیٰ کمال، یہ ہم لوگ سب لوگ باجماعت ان کے گھر جا چکے ہیں نا۔ اب آپ کے میں سوال کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے ان سے پوچھا۔ کوئی بھی ٹینکر والا پختون، اور اسپیسیفک کر کے بولتا ہوں، کوئی بھی پختون جو ٹینکر چلا رہا ہے وہ صبح جو ہے وہ یہ سوچ کر، یا کراچی کے پختون یہ سوچ کر گھر سے نہیں نکل رہے کہ آج ٹینکر سٹارٹ کرو، جا کر موجروں پہ ٹینکر چڑھانا، ایسا ہے؟
हजारों की तादाद में टैंकर चढ़ रहे हैं। अगर ऐसा हो सारे पख्तून जो है वो टैंकर लेकर निकले हैं और कहें कि आज ये मुहाजिरों को मारना है, तो सैकड़ों की तादाद में हलाकत हो। कोई भी मुहाजिर घर से ये नहीं कह के सोच कर निकल रहा कि आज हमने टैंकर चलाने। अगर ऐसे हो तो हजारों में टैंकर है, तो सिर्फ 10 या 12 क्यों चले? ये जैसा कि उन्होंने बहुत सही बात की, इनकी बात दोनों हजरात की बात के बाद जो है वो कोई बात करने की यकीनन कोई गुंजाइश यकीनन नहीं है। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया तो मैं एक तो ये मेहमान है हमारे पास आए हैं और इसलिए मैं जो है उसको ये हमारी एक उसकी बात है कि आप एक इज्जत की बात है और बिल्कुल उनकी इंटेंशन को क्वेश्चन किया आपने, उनकी नीयत को क्वेश्चन किया, इसलिए मैं आपसे ये वाली बात कर रहा हूं कि बिल्कुल ये मुहाजिरों का और पख्तूनों का मसला नहीं है। एक जो जान जाया हो रही है, अपने प्यारों से बिछड़ रहे हैं, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जो घर एक्सीडेंट है वो नेमुल बदल नहीं है। जो किसी भी जुबान का बोलने वाला हो, तो अगर ऐसा होता तो हजारों की तादाद में टैंकर लोग कुचले जाते और हजारों की तादाद में लोग जो है वो गाड़ियां भी जलती। यहां पर जो बिल्कुल मसला है वो मसला इस शहर में पानी का है, रोजगार का है, सड़कों का है, कचरे उठाने का है और पुलिस की रिश्वत सतानी का है, सारी इंतजामी मामला है। देखिए हुकूमत को मैं समझता हूं कि ये वाली बात मैं किसी की इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन ये बात जो है वो आप देखें कि अभी अगर ये शहर में अभी जो हालात बन गए हैं, जो अभी मीडिया की खबर हो गई है, तो अगर ये और बढ़ गए, खुदा न खास्ता लाशें गिरने लगी, तो आप अपना पानी भूल जाएंगे, आप जॉब भूल जाएंगे, आप कोटा सिस्टम भूल जाएंगे, आप हमारे बच्चों को जो नंबर कम कर दिए गए एग्जाम्स में वो सब भूल जाएंगे, तो आप तो लाशें उठाने में और जनाजे पढ़ने में लग जाएंगे। हुकूमत वक्त को ये चीजें सूट करती हैं कि तवज्जो हटे। ये जो क़यादत बैठी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अपॉर्चुनिटी को, जो कि सियासत करने की अपॉर्चुनिटी है, हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। हम लोगों के दिलों में आग लगाकर अपनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं करना चाहिए। और ये दोनों जमातों को, दोनों कौमियतों को के लोगों को ये क्रेडिट जाता है। तो मैं समझता हूं कि नहीं, इंटेंशन पे क्वेश्चन नहीं करें। हम हमारी नियत की वजह से ही आज ये भी मैंने आपको बताया ना कि भाई अगर सब लोग ये नियत करके निकलते कि भाई आज हमने जो है मुहाजिरों पे टैंकर चढ़ाना है, तो सैकड़ों लोग एक दिन में शहीद होते, बाद में आप उसको कुछ भी करते। और सारे मुहाजिर अगर ये नियत करके अगर निकलते कि भाई आज हमने सारे जो भी टैंकर नजर आए, ट्रॉलर नजर आए, उसको जला दे, तो हजारों में टैंकर चलते। ये जो 10-12 की तादाद आती है और एक ये मैं समझता हूँ इंतजामी मामला है, इसको इंतजामी तौर पर देखा जाना चाहिए। काबीना का हिस्सा है, वज़ीर-ए-आज़म क्या कर रहे हैं जो इस मुल्क से कराची से 70% टैक्स लेते हैं? क्या उनको एहसास नहीं है कि कराची के लोगों को मुआवजा दें? दूसरा, आफाक अहमद क़याम अमन के लिए निकले आज सफेद झंडा, और आप भी वही बात करें तो साथ क्यों नहीं हो जाते? पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की वफाक से बात की गई है, वफाक में जाकर, इस्लामाबाद में जाकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है। क्या कोई हुकूमत बची है? आपकी जिम्मेदारी है शहर को, कि शहर उनको भी पाल रहा है, उनको चला रहा है, वफाक को भी उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाइए, बात भी की जाएगी। बात यह है, टैंकरों के हवाले से सियासत करना, लोगों के दुख और दर्द का इजहार हमारी जिम्मेदारी में हम कर रहे हैं। टैंक का अगर ये जो डंपर्स हैं उस पे अगर बगैर लाइसेंस का ड्राइवर चला रहा है, नशे की हालत में चला रहा है, वो टैंकर अगर उसकी फिटनेस सही नहीं है, और वो टैंकर जो कि कस्टम पेड नहीं है, वो टैंकर जो इलीगल चल रहे हैं, ये इंतजामी मामला है। इसमें दो फरीक है। एक तो ये कि इसको हम फिर हादसा नहीं कहेंगे, कत्ले अमद कहेंगे। अगर हुकूमत इजाजत दे रही है और इस शहर में मुकीम, इस शहर में लगी हुई गैर मुकामी पुलिस उनके लाइसेंस चेक करने के बजाय उनकी जेबें चेक कर रही है, वो उन डंपर्स को अलाउ किया, वो किसकी जिम्मेदारी है? यहाँ बैठी हुई दो जमातों की जिम्मेदारी नहीं है कि देखा जाए कि जो गाड़ी चला रहा है वो लाइसेंस याफ्ता है या नहीं है, उसकी जहनी और जिस्मानी हालत ऐसी है या कि नहीं है, वो नशे में है या कि नहीं है। वो टैंकर जो ये डंपर्स हैं, ज्यादातर डंपर्स वो है जो शहरों के चलाने के बजाय इंडस्ट्रियल एरियाज में या कंस्ट्रक्शन के एरिया में चलाए जाने चाहिए। तो जनाब आली, सबसे पहले ये जिम्मेदारी उस हुकूमत की है जिसने अपने जिम्मे यह काम किया हुआ, और फिर उस पुलिस की है जो इस शहर से लाताल्लुक है।
جس کو پیسے جمع کرنے اور پہنچانے اوپر بھی اور گھر تک میں بھی. اس شہر میں ہم نے کہا ہے کہ بتائیے کہ ان ٹینکروں کو اور ڈمپروں کو شہر میں گزرنے کی کتنی اجازت ہے. جتنی اجازت ہے وہ بھی بتائی جائے, اور جن کو اجازت نہیں ہے وہ کیسے دندناتے پھر رہے ہیں. پہلے یہ معاملات انتظامی سطح پر طے ہونے ہیں. پہلے ان ٹینکروں کو ڈمپروں کو جن کو شہر سے نہیں گزرنا ہے, یا تو آپ بتائیں کیا لیاری ایکسپریس وے اس قابل ہے, تو آپ وہاں سے ایک ٹائم طے کریں, وہاں سے گزاریں. ناردرن بائی پاس کس لیے بنائی تھی MKM والوں نے؟ ان کو نکلنا ہے شہر سے باہر. کون لے کے کون نکال, کون ان کو آنے دے رہا ہے؟ اجازت نہیں ہے ان کو آنے دینے کی. اس کا مسئلہ انتظامیہ دے رہی ہے, حکومت دے رہی ہے, پولیس دے رہی ہے. تو یہ انتظامی معاملہ ہے. اس کو سیاسی معاملہ اس لیے ہے کہ سیاسی اس کے اندر پناہ گاہ میں اس کے ذریعے چلایا جا رہا ہے. سسٹم کی بات کی گئی ہے. سسٹم سیاسی سسٹم کے اندر آ جاتا ہے کبھی کبھی. الحمدللہ سندھ میں تو سسٹم سیاسی سسٹم کے اوپر ہے. تو کیا اس سسٹم کے بارے میں بتایا جائے, کون چلا رہا ہے, کیوں چلا رہا ہے, اور ہر ایک کی زبان پہ سسٹم کیوں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو 150 لوگ ڈمپرز کے نیچے آئے ہیں, اس سے پورا شہر دکھی ہے. اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم جتنا کچی شراب پی کے مرنے والوں کو دے رہے ہیں آپ, حکومت کی بنیاد پر ان کے لواحقین کو کمپنسیشن, وہ ان ڈمپر سے کچلے جانے والے لوگوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ اور ہم میں سے کوئی جا کے ان کی داد رسی کر رہا ہے, اگر کوئی جا کے پلاٹ دے رہا ہے, کوئی بات کر رہا ہے, ہم لوگ جا رہے ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جن کے پاس ہم جا رہے ہیں. پہلے حکومت کو جواب دینا ہے کہ یہ ڈمپر تو کسی زبان سے تعلق نہیں رکھتے. ڈمپر پہ جو بیٹھا ہوا ڈرائیور ہے, اس کی زبان سے زیادہ اس کی قابلیت اور اہلیت چیک ہونی ضروری ہے, اور خود ڈمپرز کا. لہذا میں اس معاملے پہ انسانی ہمدردی, یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے, انسانیت کا معاملہ ہے, جس کو سیاست کا معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سیاست کا معاملہ نہیں ہے, انتظامی معاملہ ہے, جس کو سیاسی معاملہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں بھی بڑا آسان راستہ تھا ہمارا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل قیادت اور لیڈرشپ کا کام عوام کی تکالیف اور درد اور اس کی مجبوریوں کو, اس کی ضرورتوں کو سمجھنا ہے. اس کے جذبات سے کھیلنا نہیں ہے, اور ہم یہ نہیں کھیلنے دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت سے ہم فوری طور پہ مطالبہ کرتے ہیں. آپ نے ہمارا مطالبہ نہیں پورا کیا تو پھر ہم ہر طرح کے احتجاج کے لیے آزاد ہوں گے. آئینی اور قانونی ہمارا آتا ہے. پہلے اپنے پولیس والوں سے پوچھے رشوت کیوں لے رہے ہیں. ہر موٹر سائیکل والے سے, ہر گاڑی والے سے, کونے کونے پہ اتنی ایفیشینٹ پولیس ہے, گلیوں میں بھی کھڑی ہے, محلوں میں بھی کھڑی ہے, ایک ایک کو چیک کر رہی ہے. کہ لائسنس چیک کر رہا ہے یا جیب چیک کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈمپر جن کو الاؤ نہیں ہے, ان شہر سے گزرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے پابندی لگائیں, ورنہ پھر عوام خود لگانے پہ مجبور ہو جاتی ہے. عوام تک ہم معاملات کو نہیں پہنچانا چاہتے. اچھا, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے ڈمپر جلانے والے جو بھی ہوں, آپ نے کن لوگوں کو پکڑا ہے؟ کوئی کیا ثبوت ہے؟ آپ نے کون سے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کی ہے؟ بے گناہ بچوں کو پکڑا ہے آپ نے اس معاملے میں, اور جو لوگوں نے ڈمپر سے لوگوں کو کچلا ہے ان کو پکڑنے کا کوئی ذکر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو MKM کی کوئی پالیسی نہیں ہے, نہ MKM کے کارکنان کو دی گئی ہے, بلکہ ان کو کہا گیا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں. لیکن جب عوام مجبور ہو جاتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ قانون ظالم ہے یا مجبور ہے یا بالکل بے حسی کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو اس کے پاس بھی ہم کوئی آپشن نہیں چھوڑتے. تو بالکل صحیح ہے.
اور ان حالات سے فائدہ اٹھا کے ایسے لوگ جن کو اس شہر نے بار بار مسترد کیا ہے اپنے لیے سیاست کی کوئی گنجائش نہ سمجھیں اس کو. جی ایک کردار بار بار اس سارے معاملے کے اندر سامنے آ رہا ہے لیاقت محسوس صاحب کا. لیاقت محسوس صاحب مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ تصویریں بنواتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھر وہ اسٹیک ہولڈر بن کر جو حکومت بلاتی ہے وہاں پر بھی بیٹھ جاتے ہیں. فوراً بھائی نے تو ان کے ساتھ بڑا چکر کیا تھا ان کا, لیکن وہ پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ عوامی رد عمل آتا ہے تو پھر اس جگہ پر وہ ہتھیار لہراتے ہوئے پہنچ بھی جاتے ہیں. پھر ان کے بیانات بھی سامنے آتے ہیں. حکومت وقت ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی, کوئی سیاسی جماعت ان کو بیانات دینے سے نہیں روک رہی. وہ ہیں کون اور وہ کس طرح سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ایسا ہے نا کہ وہ ان کا جو ہے وہ یہ لیول نہیں ہے کہ آپ کا یہ جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے پارٹی لیڈر پہ بیٹھے ہوئے اس کا جواب بھی انتظامی معاملہ, اس کو انتظامیہ کو دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ, تھینک یو. جی السلام علیکم باجی. اللہ کا شکر آپ بتائیں. نہیں وہیں بیٹھے باجی, لائٹ چل رہی. دیکھیں اگر یہ ایسا ہو رہا ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے پوری نہیں کر رہی ہے تو پھر ہم بھی حکومت کو پہنچنے والے فائدے کی تلاش شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, وغیرہ ہے نا اس کی ذرا وہ